बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। 9 बदर टीवी पर हम ईमान फरोज वाक़यात और तल्ख़ हकीकत के सिलसिला में प्रोग्राम कर रहे हैं। इससे पहले भी हम अज़हर साहब से एक प्रोग्राम कर चुके हैं मलेशिया से। आज फिर हम उनके पास चलते हैं और उनके ज़िंदगी के हालात पता करते हैं। हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी अज़हर साहब, पहले पार्ट में आपने बताया था कि आपको क्या क्या मुश्किलात आई हैं। अब दूसरे पार्ट में मज़ीद मालूमात बताएं और ताकि हमारे दूसरे नाज़रीन को पता चले कि एक रेफ्यूजीज़ को, एक मुहाजिर को और मलेशिया में बसने वाले दोस्तों को क्या क्या तकलीफ हो रही हैं। जी, मलेशिया में तो हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक मेडिकल की प्रॉब्लम है और पुलिस के मसाइल हैं, इमिग्रेशन के मसाइल हैं ठीक और हमें रीसेटलमेंट के मसाइल काफी ज्यादा आ रहे हैं। ठीक और अभी कुछ दिन पहले जो मेरे बहनोई थे मुकर्रम रफीउल्लाह साहब को जो उनकी जो वफात का वाकया हुआ है वो तो अब सबके सामने ही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी वफात किस तरह होगी, क्या वाकया हो गया है? जी, उनकी वफात जो है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। हाँ जी। और पुलिस वाले जो हैं वो पहले मौक़िफ़ उनका कुछ और था, अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें कुछ और चीज नजर आ रही है कि उनके ऊपर तशद्दुद के भी जो निशान हैं, उनकी जो कोहनी है वो फ्रैक्चर है और उनकी जो बाइट है टांग है वो भी फ्रैक्चर है। और जो पहली पुलिस रिपोर्ट हमारे पास आई थी उन्होंने में हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का जिक्र किया और साथ में कोरोना वायरस का जो इशू है वो उन्होंने जाहिर किया। तो हम इसमें मुतमिन नहीं थे, इसलिए हमने दोबारा जो है वो पोस्टमार्टम के लिए दरखास्त दी और बड़ी मुश्किल से पोस्टमार्टम जो है वो दोबारा उनका हुआ। हाँ जी, एक तो तरफ आप कह रहे हैं कि हार्ट अटैक हुआ है और एक तरफ आप बता रहे हैं कि पुलिस तशद्दुद हुआ है। ये क्या वाकया क्या है जो ये हमारे नाज़रीन को बताएं। अभी जो रिपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पे जो है हमारे पास नहीं आई और ना ही हमें किसी इदारे ने दी है। ये वाकया तो क्या मैं पेश हुआ अपने था? वकील के तवस्सुत से जो है वो अब वो रिपोर्ट लेने की कोशिश हम कर रहे हैं। ठीक जैसे ही हमें रिपोर्ट मिलेगी तो फिर इसमें क्लियर होगा कि असल मसाइल क्या थे। फिलहाल तो जो पोस्टमार्टम करवाने का मकसद ये था कि हम इस चीज पे मुतमिन नहीं हो रहे थे कि उनको कोरोना वायरस है और उनकी कोरोना वायरस की वजह से डेथ हुई है। तो असल इशू तो अब जो अबूरी रिपोर्ट आई है उसमें तो उन्होंने बताया है कि इनको हार्ट अटैक था और हार्ट अटैक की वजह से ही उनकी डेथ हुई है। तो इसका मतलब कि वो पुलिस कस्टडी में थे। और ये बताइएगा थोड़ा सा वाकया कि ये क्या वाकया हुआ था, शुरू से अगर बता दें। जी, वाकया ये आज से 5 महीने पहले शुरू हुआ था। ठीक और ये 27 सितंबर को जो है वो लोकल मले हैं ठीक। उन्होंने आके झगड़ा किया था मलय क्योंकि किसको उनकी कहते हैं? काफी ज्यादा बिल्लियां जो थी वो घर में घुसती थी। उसकी वीडियो सबूत है मेरे पास और हर चीज का वीडियो सबूत है मेरे पास। उनको जाके एज एक हमसाए होने के नाते, क्योंकि वो भी मुसलमान है, ठीक तो उनको जाके कंप्लेंट की गई मेरी सिस्टर की तरफ से कि आपकी बिल्लियां ये हर रोज ऐसे करती हैं, आके पोटी करती हैं, तो आप प्लीज अपनी बिल्लियों को कंट्रोल में रखें। तो उस चीज का उन्होंने बुरा मनाया और बड़ा बुरा भला कहा। तो मेरी जो सिस्टर है उन्होंने देखा कि ये तो इस चीज का बुरा मना रहे हैं, तो वो घर में वापस चली गई। तो रफीउल्लाह साहब जो घर में मौजूद थे लेकिन वो उस वक्त सो रहे थे, जब वो उठे हैं तो उनको बताया कि ये मामला हुआ है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पूछना चाहूंगा आपसे। सफाई कर दें। हाँ जी, एक बात पूछना चाहूंगा अफजल साहिब कि ये मलय से क्या मतलब है, क्योंकि पूरी दुनिया सुन रही होती है। मलय से मतलब कि मलेशिया के मुकामी बशिंदे? जी, ये मलेशिया के मुकामी बशिंदे जो इनको मलई बोलते हैं या मलायू बोलते हैं या फिर मलय बोलते हैं इनको। अच्छा, उनके साथ आपका ये छोटी बात से झगड़ा हो गया, ठीक। फिर नहीं, झगड़ा नहीं आप कह सकते कि उन्होंने एक प्लान करके अटैक आके किया। हमने तो कुछ झगड़ा किया ही नहीं है। ठीक। और अगर झगड़ा करते तो फिर उसके नताइज कुछ और होते। ठीक। उसमें ये हुआ है कि जब रफीउल्लाह साहब घर के सामने से उस जगह को धो रहे हैं गंदगी वाली को, ठीक। तो उनका जो
دو بھائی تھے، ان کا جو بڑا بھائی تھا وہ آ کے کہتا ہے کہ آپ ہمارے سے بھی آگے صفائی کریں. تو انہوں نے کہا ہے کہ میں تو آپ کے گھر کے آگے سے صفائی نہیں کر سکتا، نہ ہی میں نے کرنی ہے. ٹھیک. تو اس بات پہ وہ غصہ ہوا، اس نے دھکے وغیرہ دیے. دھکے دینے کے بعد پھر اس نے وہ جو جس جھاڑو سے صفائی کر رہے تھے ٹھیک. وہ چھین کے ان کو مارنا شروع کر دیا. تو میری سسٹر بھی پاس ہی کھڑی تھی، وہ دوسری والا جو پانی تھا اس کو باہر نکال رہی تھی سائڈ پہ. ٹھیک. تو انہوں نے آگ چھڑوانے کی کوشش کی ہے. تو اس کا پھر دوسرا بھائی تھا، وہ گھر سے ایک تلوار لے کے باہر نکل کے آ کے اس نے آ کے لہرائی. اور ڈرانے والے جو ڈراتے ہیں نا کہ ایسے اگر ہاتھ کیا تو آگے مار دیں گے، تو وہ ڈرتے رہے ہیں اور ہاتھ بچانے کی کوشش کرتے رہے. دونوں بھائی جو ہیں وہ راڈوں سے اور ڈنڈے سے ان کے اوپر تشدد کرتے رہے ہیں، جس دوران رفیع اللہ صاحب کا جو سر پھٹ گیا اور ان کے وجود کے دوسرے حصوں پہ بھی چوٹیں آئیں، جو ظاہری اور باطنی چوٹیں تھیں، جو میڈیکل میں بعد میں جو پولیس نے کروایا تھا اس میں نظر آئی ہیں. اور میری جو سسٹر ہے ان کو بھی انہوں نے مارا ہے. اور سب لوگ دیکھ رہے تھے، یہاں پہ ملے بھی تھے اور کچھ ہمارے اپنے احباب بھی تھے، وہ دیکھ رہے تھے. ان میں سے ایک دو اس نیچے آیا، اس نے چھڑوانے کی کوشش کی ہے تو اس کو بھی دھمکایا ہے تو وہ چلا گیا اوپر. اس دوران میں جب اس سے بات کر رہے ہیں تو یہ فوری طور پہ گھر میں آئے ہیں اور انہوں نے کنڈی لگا لی ہے. تو انہوں نے دیکھا یہ تو گھر میں گھس گیا اور دروازہ توڑ کے اس کی تصاویر، اس کی ویڈیوز بھی میرے پاس موجود ہے. اچھا، میں یہاں ایک سوال کروں گا آپ سے اظہر صاحب، ایک سوال کروں. تشدد کیا. اچھا اظہر صاحب، ایک سوال کروں گا کہ انہوں نے یہ کہا، جو ملیشین باشندے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے سامنے بھی صفائی کریں، تو جو کہ حق نہیں بنتا تھا. تو اس بات پہ انہوں نے مارنا شروع کر دیا، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کی سسٹر کو بھی مارنا شروع کر دیا اور اتنا تشدد کیا کہ سر پھاڑ دیا. جی بالکل، جب انہوں نے انکار کیا ہے اور ظاہر ہے وہ تو گھر میں پلان کوئی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کی والدہ، ان کی بہن اور اس کا چھوٹا بھائی، جب یہ معاملہ شروع ہوا تو وہ باہر کھڑے ہو کے یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ جو ہے پہلے پلان بنا کے بیٹھے ہیں. یہ 1 سال پہلے بھی اس کا واقعہ ہوا ہے کہ یہی ملے جو ہے وہ میرے بھانجے بڑے، جو رفیع اللہ صاحب کا بڑا بیٹا ہے، اس کے اوپر بھی یہی جو تلوار لے کے اس کے پیچھے پڑا تھا، اس کو مارنے کی کوشش کی. تو بڑی مشکل سے جان چھڑائی تھی 1 سال پہلے بھی. تو ہم تو یہاں پہ جو وقت گزار رہے تھے بڑا عاجزی کے ساتھ وقت گزار رہے تھے. تو یہ جو واقعہ ہے ظاہر ہے اس کو انکار کیا، اس کا کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ وہ اپنے گھر کی بھی صفائی کروائے. تو یہ تو کسی طرح ممکن نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ جب لڑائی انہوں نے آ کے کی اور تشدد کیا اور آپ کی سسٹر نے بھائی جان کو وہ اندر لے گئے، تو اس کے باوجود پھر انہوں نے دروازہ توڑ دیا، آپ کہہ رہے ہیں یہ؟ جی دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو گئے اور پھر جو رفیع صاحب کو وہاں اندر گھس کے بھی مارا. ٹھیک. اور میری جو سسٹر ہیں ان کے سر پہ بھی چوٹیں آئیں، ان کے ہاتھ پہ ہی چوٹ آئی، ان کا ہاتھ انجرڈ ہو گیا جس کا میڈیکل بھی بعد میں ہم نے کروایا. تو بچیاں تھیں گھر میں اس وقت، ان کی 2 چھوٹی بچیاں تھیں. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ مار رہے ہیں ہمارے والدین کو، انہوں نے جب خوفزدہ ہو کے شور مچایا بہت زیادہ، تو پھر وہ واپس بھاگے ہیں اور جاتے ہوئے جو ہے وہ ونڈو تھی اس کے شیشے وغیرہ بھی توڑ کے چلے گئے ہیں. تو مقامی لوگوں نے یا کوئی بھی ایسے غیر ملکی آپ کے پاس ہوں یا ملیشین ہمسائے ہوں، یقیناً آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہمسائے تو رہتے ہوں گے، تو وہ مدد کے لیے نہیں آیا؟ کیونکہ اکثر دیکھا ہے کہ وہ ایک اسلامی ملک ہے اور اگر تشدد کوئی کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو آ کے چھڑائے گا نا. نہیں، کسی نے بھی آ کے چھڑوانے کی کوشش نہیں کی. اور ویسے بھی فارنر کے ساتھ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نفرت کی جاتی ہے اور کچھ ظاہر کرتے ہیں اور کچھ اندر رکھتے ہیں. فارنر کی یہاں پہ کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. اور خاص کر کے ریفیوجیز کو ویسے یہاں پہ اچھا نہیں سمجھا جاتا اور کسی نے بھی کوئی ہیلپ نہیں کی ہماری. تو پھر کیا رد عمل دکھایا فوری طور پہ آپ نے کہ آپ کے بہنوئی صاحب نے اور آپ کی سسٹر نے، ان کے فیملی نے کیا رد عمل دکھایا پھر؟ جی حلقہ کے جو صدر تھے ان کو فون کیا. نہیں مقامی طور پہ بتائیں. ہاں جی نہیں آپ یہ، ہاں جی آپ یہ بتائیں کہ یہ جو حکومتی سطح پہ یا پولیس کو بلایا ہو یا کوئی اس وقت ایکشن کیا ہو، رد عمل دکھایا ہو؟ یہ اس کے بعد جو ہیں وہ کچھ ملے جو آئے ہیں گھر کے پاس، انہوں نے آ کے پوچھا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے. تو انہوں نے جب دروازہ کھول کے ان کو دکھایا یہ دیکھیں کہ گھر کی یہ حالت کر دیا اور میں بھی زخمی اور میری وائف کو انہوں نے زخمی کیا. تو پھر کسی ملے نے پولیس کو فون کیا، پولیس 10 منٹ بعد آئی ہے. ٹھیک.
تو اس کے بعد جو پولیس نے آتے ہی سب سے پہلے رفیع اللہ صاحب کو گھر سے باہر نکالا ہے، ٹھیک، تشدد کیا پولیس والوں نے، کیوں وہ؟ اور ان کو مارنے کے بعد اریسٹ کر لیا ہے، ٹھیک، اور اریسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہاں پہ کھڑا کیا ہوا تھا. تو مجھے پھر میری بھانجی کی طرف سے مجھے فون آیا کہ یہ حالات ہیں، یہ مسئلہ ہوا ہے، آپ فوری پہنچیں. اور جب میں موقع پہ آیا ہوں، آ کے میں نے موقع دیکھا ہے تو رفیع اللہ صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا تھا، پیچھے ہتھکڑیاں ان کو لگائی ہوئی تھی. اندر میں گیا ہوں، بچوں کو حوصلہ تسلی دی ہے، اپنی بہن کو بھی تسلی دی ہے. ٹھیک، تو اس کے بعد پولیس والے سے میں نے ایک کوشچن کیا ہے کہ ایک 60 سالہ آدمی ہے، ٹھیک، 62 سالہ آدمی، اس کو آپ نے اریسٹ کیا ہوا ہے اور زخمی بھی ہے، ہاں، یہ کہاں کا قانون ہے؟ ہاں جی، تو الٹا پولیس والے نے مجھے دھمکی دی کہ میں آپ کو بھی اریسٹ کر لوں گا، آپ پہلے اپنی آئی سی دکھائیں. ہاں جب ٹھیک، میں نے اپنا کارڈ نکال کے دکھایا تو پھر وہ ذرا تھوڑا سا نارمل ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ آپ گھر کے اندر چلے جائیں، ہم باہر نہیں نکلیں گے. تو میں کوشش تو کرتا رہا ہوں، باہر آتا رہا ہوں اور بات کرتا رہا ہوں پولیس والوں سے، آپ یہ ناجائز کر رہے ہیں. ٹھیک، اگر لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو دوسری پارٹی کہاں ہے ٹھیک، جس کو آپ نے اریسٹ کیا ہے؟ ان کو اریسٹ کر لیا، دوسری پارٹی کہاں ہے؟ ہاں جی، اس آپ، کا کوئی ان کے پاس جواز نہیں تھا اور کوئی جواب بھی نہیں تھا، ٹھیک. تو وہ ٹال مٹول ہی کرتے رہے ہیں. اچھا، آپ کے مطابق آپ کے بھائی جان اور سسٹر وہ زخمی بھی تھیں، تو پولیس نے اس کے باوجود بھی ان کو باہر نکالا ہے اور پھر تشدد کرنا شروع کر دیا؟ جی بالکل تشدد کیا ہے اور ان کو مارا ہے، ٹھیک، رفیع اللہ صاحب کو بھی. اچھا، ایک دو اور پاکستانی تھے ہماری جماعت کے، وہ بھی آ کے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی ٹھڈے مارے پولیس والوں. انہوں نے بتایا ہم تو لڑائی میں شامل نہیں تھے، ٹھیک، ہم تو صرف یہ واقعہ دیکھنے آئے کہ مسئلہ کیا ہوا ہے. ٹھیک، تو ٹھیک، پولیس والوں نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ہم آپ کو بھی اریسٹ کر لیں گے. تو اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پہ لوکل جو ہیں میرے کھڑے ہوئے، ہاں، اس چیز کا میں بھی شاہد ہوں. تو ٹھیک، وہ لوکل جو ملے ہیں، ہاں، کیونکہ یہ جو لڑکا ہے جس نے آ کے لڑائی حملہ کیا ہے، یہ ڈرگس سپلائر ہے اور یہ یہ مختلف، نامینیٹڈ ہے یہ اور پولیس مختلف، ریکارڈ میں ہے، یہ ڈرگس بیچتا ہے، جیل میں کئی دفعہ گیا ہے. ہاں، اس کے ساتھ والے جو اس کے ساتھی ہیں، انہوں نے بھی پھر پولیس کی موجودگی میں رفیع اللہ صاحب کے اوپر تشدد کیا، جس کا میں نے بھرپور احتجاج پولیس والوں کے ساتھ کیا ہاں، کہ یہ انصاف ہے، آپ پاس کھڑے ہو کے زخمی آدمی کو لوگوں سے تشدد کروا رہے ہیں آپ. اچھا. اب یہ ہے کہ وہ جو جس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی وہ مختلف جرائم میں پولیس میں رہا ہے، جیل میں رہا ہے. کیونکہ یہ اب ہمارے اس پارٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم صرف یہ آپ سے آخر میں پوچھنا چاہیں گے کہ لڑائی ہوئی، پولیس آئی، پولیس کو بلایا گیا، اور پولیس نے بھی آ کے تشدد کیا. نہ صرف پولیس نے بلکہ جو مقامی باشندے ہیں ملیشین، انہوں نے بھی ایک زخمی بھائی کے اوپر دوبارہ تشدد کر شروع کر دیا. ٹھیک ہے یہ جی. ہاں. تو اب اس پارٹ سے ہم اجازت چاہیں گے، ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ دیکھیں ہمارے ملیشیا میں پاکستانی بھائی اور دیگر ریفوجیز کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ایک لڑائی ہوتی ہے، پولیس کو بلایا جاتا ہے، اور پولیس نے نہ ان کو ہمدردی کے بولنے کی بجائے ان کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی تھی پولیس کسٹڈی میں، جیل میں. تو اگلے پارٹ میں ہم پھر ملیں گے اور پوچھیں گے ان سے کہ بعد کی کارروائی کیا ہوئی ہے. ناظرین، اگر آپ بھی کہیں دیکھتے ہیں کہ ظلم کی داستانیں ہو رہی ہیں تو آپ بھی ہمیں بتائیے، ہم ساری آپ کی کہانی، سارے آپ کے واقعات پوری دنیا میں بتائیں گے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں 9 برادر ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں، اور ملیں گے پھر اگلے پارٹ میں. جزاکم اللہ، بہت شکریہ اظہر صاحب، آپ کے ساتھ اگلے پارٹ میں ملاقات ہوتی ہے. جی شکریہ، بہت شکریہ آپ.